अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नुसरत लाशारी। और आज आपके साथ जो बात करने जा रही हूँ वो है इंडिया पाकिस्तान के जो सबसे पहले तो जो खत्ते में जंग बंदी हो गई है उस पर मैं पूरी कौम को, दुनिया के हर अमन अमन पसंद जो तबका है, जो बाशऊर लोग हैं, उन सबको मुबारकबाद देती हूँ कि ये जंग बंदी होते हुए नज़र तो नहीं आ रही थी। जिस तरफ सिचुएशन बहुत तेज़ी से किस्सा शुरू होता है पहलगाम से, और वहाँ पे 26 लोग जो हैं उनको मारा जाता है, और उसके बाद जो है वो उसी चीज़ को बहाना बना के इंडस ट्रीटी को ख़त्म किया जाता है इंडिया की तरफ से। और इंडस ट्रीटी को ख़त्म करने के बाद एक एक ये जो है ये एक तारीखी अटैक होता है जो सदियों बाद एक इंडस ट्रीटी था, जो पानी का जो मुआहिदा था, सिंतास मुआहिदा, उसको जो है वो टर्मिनेट किया जाता है। उससे भी जो है वो एक सोच जो जो दहशतगर्द सोच है जो दुनिया को डिस्ट्रक्टिव करने की तरफ लेके जाती है, वो इंडिया की सोच जो है उससे उनको तसल्ली नहीं हुई। और उसके बाद 6 और 7 मई की रात जो आपने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बाकायदा एक बहुत बड़े पैमाने पे हमला होता है, और वो हमला हमारे इदारों ने, हमारे बहादुर जो पाकिस्तान के अफवाज के जो इदारे हैं, उन्होंने उसको जिस तरह से डिफीट करके उनको भेजा। उसके बाद जो वो सिनेरियो था पूरा लाइव जिस वक्त चल रहा था, तो हम क्या, दुनिया के बहुत सारे लोग जिनको कंसर्न होता है कि एक एशिया जो कि एक बहुत बड़ा खत्ता है, वहाँ पे अमन होना चाहिए। 26 लोगों को मार के, बहाना बना के, इंडस्ट्री को टर्मिनेट करके, उसके बाद मैं मोटी मोटी बातों पे बात करूंगी। मैं उसकी, आप कब से देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि उसके जो छोटे छोटे जो वाकयात हुए, मीडिया का जो रोल रहा पाकिस्तान में, वो किस तरह था। तो मैं आपसे आपसे जो जो उसके जो मेजर जो हैं, जो हेडलाइंस है, मैं उनके ऊपर आपसे बात करूंगी। और वो ये था कि 26 लोगों को कत्ल किया जाता है। वो एक लगता तो ऐसा ही है पूरे सिनारियो से कि वो जानबूझ के एक एक्ट किया जाता है, जिस तरह आप इंडियन फिल्मों में भी देखते हैं कि इस तरह के वाक़े करवाए जाते हैं। और उसके बाद जिंदगी दांव पे लगाई जाती है जो पाकिस्तान और इंडिया के 1.6 बिलियन लोग हैं, जो इतनी बड़ी आवाम है, जिसमें पावर्टी रेट इंडिया का जितना जितना इंडिया अमीर है, जितना इंडिया जो है वो अपने आप को पावरफुल दुनिया में एक ग्रेटर इंडिया के तौर पे जो कर रहा था, वो होने के बावजूद आप वहाँ का पावर्टी रेट देखें। उन सब की ये के बावजूद जो जो हकायक हैं, जो दुनिया की बहुत बड़ी हकीकतें हैं, उनके बावजूद एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चला जो कि जंग की तरफ ले गया। एक फौज को जो है वो बुला के मोदी साहब कहते हैं कि आपको मैंने फुल जो है वो आपको मैंने इख्तियारात दे दिए, आप जाएं और आपने जो करना है जाके करें। इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले, इतना बड़ा फैसला करने से पहले थोड़ा तो सोच लिया होता कि जो जिन पे आप हमला करने जा रहे हैं भाई, वो भी कोई इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले लोग तो नहीं है। वो भी एक एटॉमिक पावर है। उनका वो ईमान पे चलते हैं, वो ईमान पे चलने वाले लोग हैं। आप ईमान पे चलने वाले लोगों को इतना बड़ा जो है वो उनके ऊपर आप हमला करके आएंगे और वो आराम से बैठे रहेंगे। उसके बावजूद हमला होता है 6 और 7 मई की रात को। फिर भी पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की जो इदारे हैं हमारे, उन्होंने बड़े सब्र का, बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। एकदम से प्रोवोक नहीं हुए, एकदम से उठ के उन्होंने जो है वो मारने वाले को खड़े होके मारा नहीं। 2-3 दिन गुजरे। उसके बाद जब नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, फिर उसके उस नेक्स्ट भी दूसरी रात, मतलब जब इंडिया ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, एक सॉवरन स्टेट है, एक एटॉमिक स्टेट है। और आप ये देखें कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने 70s में एक कदम उठाया कि पाकिस्तान को अपने खतरनाक पड़ोसियों को डील करने के लिए उनको एटॉमिक पावर होना चाहिए। हालात कैसे भी थे, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले से महसूस कर ली गई थी कि आगे चल के हालात किस तरफ जाएंगे, और किसी भी जंग में हमें कभी भी डाला जा सकता है, क्योंकि 70s की जंग के बाद जो जो हालात थे,
تو پاکستان کو ایٹامک پاور بنانے کے لیے دن رات کوششیں کی گئیں، جو آج ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم اگر ایٹامک پاور نہ ہوتے تو یہ تو ہمیں کب کا کھا چکے ہوتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم ایک ایمان والی قوم ہیں، ہم بہت بہادر، ہم اپنے رب پہ بھروسہ کر کے چلنے والے جو لوگ ہیں، تو ہمیں پھر اسی کا سہارا ہوتا ہے اور وہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے ایک کہانی پڑھی تھی ابھی تو بہت تیز ایک وہ لہر آئی ہوئی ہے، جو جنگ کے بعد کے جو فوگ ہے وہ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی، جنگ کے جو بادل ہے ان کے اثرات ابھی تک ہمارے ذہنوں پہ بہت تیزی سے سوار ہیں، اور پورے خطے کے جتنے لوگ جو اس وقت پاکستان میں تھے، کیونکہ ہم تو بہت دور ہیں، لیکن پھر بھی جو میڈیا کے تھرو جو لائیو جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، جن کی جو نظروں سے گزری، تو پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے بڑا بلنٹلی، بہت کھل کے، بڑے جو کہتے ہیں کہ کلیئرٹی کے ساتھ، اور خاص کر اس میں جو ان کے ساتھ ایکویشن میں تھا وہ وہاں کا پاکستان کے میڈیا نے جس طرح ان کو جو انفارمیشن ملتی گئی وہ کوئکلی انہوں نے جو ہے وہ عوام تک بھی پہنچائی اور دشمن تک بھی پہنچائی۔ اور پھر جب نور خان ایئرپورٹ پہ جب حملہ ہوتا ہے، جب پنڈی پہ حملہ ہوتا ہے، جب نوشہرہ میں حملے ہوتے ہیں، جب دیکھا کہ اب جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایئر اسٹرائک دوبارہ سے کیا گیا، اس سے ایک رات پہلے 6/7 کی رات کو جو ہے وہ باقاعدہ حملہ ہوا 9 جگہوں پہ، اور بولا کہ دہشت گرد مار دیا، ہم نے دہشت گرد مار دیا۔ آپ نے ایک بھی دہشت گرد مارا ہو تو آپ سگنیچرز لے کے آئیں، الیکٹرانک سگنیچرز لے کے آئیں، آپ بتائیں کہ کیا آپ نے کیا ہے، وہ آپ کے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے۔ اور ہم وہ بھی بات نہیں کر رہے کہ ہم جو کہیں سنی باتیں ہیں، جو حقیقت ہے اس کو تو دنیا مانتی ہے۔ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کے ایئر اسٹرائکس کا، اور یہ جو جنگ کی طرف، جس خطرناک جنگ کی طرف بہت تیزی سے لے کے جا رہے تھے کچھ قوتیں، یہ تو شکر ہے کہ جو ہے ویسٹ نے اپنا کردار ادا کیا، بہت پازیٹیو۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دم سے جو ہے وہ دیکھا کہ یہ صورتحال تو بہت خطرناک سمت میں نکل پڑی ہے، اور اگر اس کو اس وقت نہ روکا جاتا تو اگلے جو آج ہم بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہیں، جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو دنیا اب ایک سیلیبریشن کے موڈ میں ہے کہ ہم نے ایک بہت خطرناک جو ایک جنگ کے بادل تھے، جو ڈسٹرکشن 1.6 بلین لوگوں کے اوپر جو موت کے سائے لہرا رہے تھے، ان سب کو روک دیا۔ Thank you so much, Mr. Trump. You have taken very great decision, which is historically we will appreciate. And the thing is, the destruction you have stopped, which is we will definitely greatly appreciated. This act will be greatly appreciated, what you have done regarding ceasefire between India and Pakistan. تو یہ ہوا کہ میڈیا نے بھی پھر اس پہ بہت زبردست کردار ادا کیا، پاکستانی میڈیا نے۔ بٹ جو پروپیگنڈا ہم صحافیوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، اور پروپیگنڈا میں کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، تو بھائی ہمارے جو انڈین بھائی ہیں انہوں نے تو پروپیگنڈا کی جو وہ میننگ تھی، اس میں اپنے سارے مسالے، اچار، پتہ نہیں کیا کیا ملا کے اس کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ پروپیگنڈا سے کہیں آگے کی بات بن کے رہ گیا، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ کراچی کو بھی تباہ کر دیا ہے، اسلام آباد کو بھی تباہ کر دیا ہے، پاکستان کے سارے شہر جو ہے وہ ختم ہو گئے خدا نخواست، اور ہم نے جو ہے وہ جنگ جیت لی ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بھی تھوڑا سا اتنا بولے کہ کم از کم کل کو منہ اٹھا کے آپ دنیا کے سامنے کھڑے تو ہو پائے، ایسا تو جھوٹ نہ بولے۔ بہرحال ان کے میڈیا نے جو جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اتنے سنجیدہ ماحول میں، اتنے تکلیف دہ ماحول میں جو مظاہرہ جو انڈیا کے میڈیا نے کیا، غیر ذمہ دارانہ، ایک بچکانہ قسم کی جو ان کا جو لہجہ تھا، ان کی جو بات کرنے کا، کچھ پڑھے لکھے بڑے نام ان کے جو صحافیوں کے تھے، انہوں نے جس لینگویج کا اظہار کیا، وہ تو ایک جو ہے وہ
کوئی ٹپوری قسم کی جو گھروں کے بچے بھی نہیں کرتے جو انڈیا کے میڈیا نے جس طرح کی حرکتیں کی ہیں. بہرحال اس چیز کو وہ یقیناً خود بھی شرمندہ ہوئے اور اپنے سیاستدان بھی وہ جنہوں نے کبھی جو ہے وہ دنیا کے نہ کوئی لٹریچر پڑھا ہے، نہ انہوں نے وار کے جو ڈسٹرکشنز ہیں ان کو پڑھا ہے، نہ تکلیفوں کو پڑھا ہے کہ جب وار ہو جاتی ہے. ہیروشیما ناگاساکی کہ جو جاپان کے اوپر جو بم گرا تھا اس کے اثرات جو ہیں آج تک لوگوں کے ذہنوں سے وہ نقش نہیں مٹے. اور آج آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جو رول پلے کیا یہ جنگ رکوانے کے لیے، ایک بہت بڑی تباہی کو روکا ہے. بہت بڑی تباہی تھی جو کہ رک گئی ہے، اور ہم اس تباہی کو رکنے پہ خوش ہیں. ہم سیلیبریٹ یہ نہیں کر رہے کہ ہم جیت گئے وہ ہار گئے. جنہوں نے ہرانے کے لیے کوشش کی تھی وہ ہار گئے. ایکسکیوز می. تو بات میں ریپیٹیشن نہیں کروں گی. بہت واقعات آپ نے دیکھے، بہت ساری سوشل میڈیا پوسٹیں آپ نے دیکھی ہیں، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن کچھ پوائنٹس تھے جو وار کے بعد کی اب جو صورتحال ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے عرصے بعد چیزیں جو ہیں وہ نارملائز تو خیر اب نہیں ہوں گی. بہت بڑی سوچ میں ڈال دیا ہے کہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہم اپنے ایسے پڑوسی پہ جو ہمارا صدیوں سے پڑوسی ہے. ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی اٹھ کے جو ہے وہ بم گرا سکتا ہے. تو پھر ظاہر ہے جب آ کے آپ ہمارے گھر میں آ کے آپ کریں گے تو پھر اس کا جو جواب ہے آپ کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. تو ہم تو بیچارے تو خیر نہیں ہیں ہم لوگ. ہم بہت سنجیدہ قسم کی قوم ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت سنجیدہ قسم کی قوم ہے. وہ اپنے دکھ دردوں کو، اپنے ساتھ تاریخی کی ہوئی چیزوں کو وہ جانتی ہے. تو پاکستانی قوم کو ہرانا کچھ اتنا آسان نہیں ہے. یہ آپ تازہ مثال آپ نے دیکھ لیا کہ ہم اپنے جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں. تو جذبہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے. اور بہت ساری اس حوالے سے باتیں ہیں. کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں لائیو نہیں آ سکی. کچھ چیزیں جو ہے میں اس وقت بہت شدت سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا، ایک تکلیف دہ لمحے تھے وہ. 3-4 دن 6 اور 7 کی رات سے شروع ہوا قصہ جو سیٹرڈے نائٹ کو ختم ہوا. اگر 4-5 گھنٹے جا کے اتنی ایکوریسی سے پاکستان ایئر فورس جا کے S-400 کو 2 جو میزائل تھے ان کو ٹارگٹ نہ کرتا، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ ساری چیزیں نہ کی جاتی ہیں، اور جتنی ایکوریسی سے ہمارے جتنی کلیئرٹی سے ہماری افواج نے جو جواب دیا ہے ہر محاذ پہ، میڈیا کا محاذ ہو اور جو فیصلے کرنے ہوں، اور بنیان المرصوص کے نام سے جو آپریشن، جو جوابی کارروائی ہوئی، اور جوابی کارروائی وہ چند منٹوں میں ہوئی ہے، بہت تیزی سے ہوئی ہے. اور وہ ہوئی اس وجہ سے کہ دیکھا کہ بھئی آپ نے آ کے جو ہے وہ نور خان ایئر بیس کو جو ہے ٹارگٹ بنایا. آپ نے آ کے جو ہے وہ اسلام آباد کی جو پنڈی کا جو اسٹیڈیم تھا اس کو ہٹ کیا. تو اس کے بعد یہ پوری سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ اب جو ہے اب رکنا جو ہے وہ بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب آپ نے اتنا آ کے اندر گھس کے ہمارے پہلے کیا، پھر دوسری رات کیا، پھر ڈرونز بھیجے، پر آپ کنٹینیوسلی کرتے آ رہے ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے آپ کو کہیں کہ آئیں اور کریں اور ہم دیکھتے چلے جائیں. ایسا تو پاسبل نہیں تھا. یہ جواب جو ہے وہ آپ نے خود مانگا، اور جس زور سے آپ پہ پڑی ہے اب تاریخ میں آپ جو ہے وہ مطلب ہم آپ کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ آپ تاریخی سبق سیکھ جائیں اور آگے کے لیے کچھ جو ہے وہ اور سوچیں. دوبارہ اس طرح کی خیر ٹرسٹ تو نہیں کیا جا سکتا، ہم کبھی کر بھی نہیں سکتے، اور ہم الرٹ رہیں گے، ہمیشہ الرٹ رہیں گے. پر یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر کے آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا. یہ بہت بڑی غلطی ہوئی آپ سے. آپ نے ایک تاریخی غلطی کر دی ہے. بہرحال اور اس حوالے سے بہت اور بھی چیزیں جیسے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ابھی اگلے چند گھنٹوں میں، کیونکہ 12 تاریخ ہو گئی ہے تو ڈی جی ایم اوز کی فون پہ رابطے بھی ہوئے ہیں دونوں طرف سے، اور اب لاہ عمل یہ ہوگا کہ ان کی ملاقات ہوگی آپس میں، اور فردر پھر اس حوالے سے جو بھی بات چیت ہوگی وہ ہماری طرف سے یا آپ کی طرف سے جو بھی ہوگا
اور جس ثالثی کا کردار امریکہ نے ادا کیا ہے اس کو کبھی بھی بھولا نہیں جائے گا کہ ایک بہت بڑی جو تباہی تھی اس کو سیز فائر کے ذریعے روک دیا گیا. اور بھی باتیں ہوں گی، اور بھی اس سلسلے میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ سے پھر جڑ جاؤں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.